360 में 2 माह से भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में शहरियों की जिंदगी मफलूज। बहुत से गिरफ्तार या लापता कश्मीरियों के घर वाले ताहाल अपने प्यारों के इंतजार में। एक नौ मुंतखब अमरीकी कांग्रेसमैन अपनी नई प्रोफेशनल और खानदानी जिम्मेदारियों के दरमियान तवाज़ुन कैसे कायम कर रहे हैं। और नामवर भारतीय अदाकारा शबाना आज़मी की वॉइस ऑफ अमेरिका से खुसूसी गुफ्तगू। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूं इरम अब्बासी। जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट की जुवेनाइल जस्टिस कमेटी ने भारत की सुप्रीम कोर्ट में इस हफ्ते एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 5 अगस्त को भारतीय हुकूमत की जानिब से कश्मीर के खुसूसी स्टेटस की मनसूखी के बाद 9 साल से लेकर 18 साल की उम्र के कम से कम 144 बच्चों को गिरफ्तार किया गया। अगरचे अथॉरिटीज़ का कहना है कि कैदियों को रिहा कर दिया गया है, मगर एक अंदाजे के मुताबिक कम से कम 4000 शहरी अब भी गिरफ्तार या नज़रबंद हैं। आपको लिए चलते हैं भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर, जहां बहुत से गिरफ्तार या लापता अफराद के ख़ानदान अभी भी अपने प्यारों के घर लौटने का इंतज़ार कर रहे हैं। श्रीनगर से जुबैर डार के साथ यूसुफ जमील की रिपोर्ट। 5 अगस्त को भारत ने अपने ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की नीम खुद मुख्तारी को ख़त्म करके इसे बराह रास्त वफाक के कंट्रोल में लाने का ऐलान किया। इस मुतनाज़ इक़दाम से एक दिन पहले रियासत में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया था। पब्लिक सेफ्टी एक्ट और दूसरे कवानीन के तहत नज़रबंद होने वालों में 3 साबिक़ वज़राए आला समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और सरगर्म कारकुन भी शामिल हैं। इसके अलावा सैकड़ों की तादाद में मकामी नौजवानों को हिरासत में लिया गया है। ऐसे बेशतर नौजवानों के वालिदैन ज़हनी करब से गुजर रहे हैं। अगर हम मर जाएंगे तो हमें कौन कंधा देगा? यहाँ बड़ा जुल्म ढाया जा रहा है। मैं इस मुसीबत से आज़ाद होना चाहता हूँ। सिर्फ मेरा बेटा ही बंद नहीं, कई दूसरे नौजवान भी कैद किए गए हैं। ओहदेदार कहते हैं कि बेशतर गिरफ्तारियां अमन अमान को बरकरार रखने के लिए एहतियाती तौर पर की गईं और हिरासत में लिए गए ज्यादातर अफराद को अब रिहा किया जा चुका है। लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी सूरत हाल में कई तरह की गिरफ्तारियां की जाती हैं। इनमें से एक रोकथाम के लिए की जाती है ताकि शरपसंद पुरअमन माहौल खराब न कर पाएं। ज़ेरे हिरासत नौजवानों के रिश्तेदारों के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। मैं हुकूमत से अपील करती हूँ कि मेरे बेटे को रिहा किया जाए। मेरा उसके सिवा कोई सहारा नहीं। मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरा बेटा 15 रोज़ से कैद है। उससे कोई खता सरजद नहीं हुई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली बैनुल-अक़वामी तंजीमों ने भारतीय हुकूमत से मुतालबा किया है कि गिरफ्तार शुदा अफराद को फौरी तौर पर रिहा किया जाए और भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इजहार ख्याल पर आयद हर किस्म की बिलवास्ता और बिलावास्ता पाबंदियों को ख़त्म किया जाए। जुबैर डार के साथ यूसुफ जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर। अब मसला कश्मीर की जानिब दुनिया की तवज्जो दिलाने के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का जिक्र। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अपने खिताब में दुनिया की तवज्जो मसला कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर दिलाई और आलमी रहनुमाओं से अपील की कि वो भारत पर इस सिलसिले में दबाव डालें। लेकिन क्या दुनिया पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से मुत्तफ़िक़ नज़र आती है? ये सवाल पूछा अमान अजहर ने वाशिंगटन के तज्ज़ियाकारों से। भारत की जानिब से कश्मीर को आईनी तरमीम के जरिए मुल्क में ज़म किए जाने के खिलाफ पाकिस्तान की सफारती कोशिशें न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर भी जारी रहीं। भारत के लिए अलबत्ता मसला कश्मीर पाकिस्तान और भारत का बाहमी मामला है जिसमें किसी सालसी की ज़रूरत नहीं है। सदर ट्रंप ने भी सालसी की पेशकश को दोनों ममालिक की मर्जी से मशरूत किया है, जैसे कि भारत कहता आया है। यकीनन मैं मदद करना चाहूँगा अगर दोनों पाकिस्तान और भारत चाहें कि मैं ऐसा करूं। तो पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी और सफारतकारी बैनुल-अक़वामी बरादरी को भारत के खिलाफ कायल करने में किस हद तक कामयाब है? पाकिस्तान has placed Kashmir. मसला कश्मीर लंबे अरसे से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से इसकी वजह तारीख, इंसाफ और नजरियाती है। ये कहना मुश्किल होगा कि ये मुअस्सर खारजा पॉलिसी की तरकीब है, क्योंकि पाकिस्तान
اس معاملے پر کسی بھی اہم ملک کی سوچ تبدیل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پایا، جس کے باعث تنازع کی شکل وہی رہی ہے جیسا کہ بھارت چاہتا ہے کہ یہ دونوں ملکوں کا باہمی مسئلہ ہے۔ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ مارون وائن بام کے نزدیک پاکستان کی کشمیر پالیسی موجودہ حالات سے مطابقت نہیں رکھتی۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ پاکستان کی حکمت عملی کا انحصار اس بنیادی نقطے پر ہے کہ کشمیر ابھی بھی حل طلب معاملہ ہے، لیکن بھارت کی جانب سے جموں اور کشمیر کو بھارت کا حصہ بنائے جانے سے اس مسئلے کی نوعیت بدل چکی ہے اور پاکستان کے موقف پر واپس جانا اب مشکل ہے۔ لیکن سابق امریکی سفارتکار رچرڈ باؤچر کہتے ہیں کہ کشمیر پر اقدامات کے سبب بھارت اب پاکستان پر دہشت گردی کا الزام نہیں لگا سکے گا۔ یہ تاریخ کو مٹانے کی کوشش ہے۔ یہ کشمیر سے وابستہ پاکستانی مفادات سمیت سرحد پار آزادانہ آمد و رفت، استصواب رائے، خود مختار ریاست جیسے تمام منصوبوں کو ختم کرنے کی کوشش ہے۔ اس اعتبار سے اس اقدام کا مقصد ان تمام تاریخی منصوبوں کی نفی کرنا ہے اور اس کی جگہ یہ باور کرانا ہے کہ کشمیر بھارت کا حصہ ہے۔ تحقیق کاروں کے نزدیک پاکستان کی کشمیر پالیسی میں کئی دہائیوں سے کوئی تبدیلی نہیں آئی، جس کے باعث یہ پالیسی معروضی علاقائی حالات سے مطابقت نہیں رکھتی، جس سے اس کے سفارتی کامیابی کے امکانات بھی کم ہوئے ہیں۔ امان اظہر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ مسئلہ کشمیر سے متعلق پاکستان کی پالیسی کامیاب یا ناکام رہی ہے، اور اس وقت اس حوالے سے پاکستان کو کن چیلنجز کا سامنا ہے؟ یہ سوالات اٹھائے ہماری ساتھی شہناز نفیس نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مسعود خان کے ساتھ ایک انٹرویو میں۔ شہناز، کیا کہنا تھا مسعود خان کا؟ جی، سب سے پہلے تو ارم مسعود خان نے اس رائے کو رد کیا کہ کشمیر ایشو پر پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ سفارتی سطح پر ناکام رہی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے یورپین کنٹریز کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں اور امریکی کانگریس مین ان کی مثالیں دی، جنہوں نے اپنے بیانات کے ذریعے بھارت کے 5 اگست کے اقدام پر تنقید کی اور اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ تاہم مسعود خان نے اس پر ضرور اتفاق کیا کہ اس وقت پاکستان کو عالمی سطح پر جو حمایت حاصل ہونی چاہیے تھی وہ حاصل نہیں ہے، اور ان کے مطابق یہی اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ یہ بتائیے شہناز کہ پاکستان پہ کچھ حلقے یہ تنقید کرتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کے اندر انسانی حقوق کی پامالی کرتا ہے، تو وہ کشمیر کا ایشو کیسے ریز کر سکتا ہے؟ اس پر انہوں نے کیا کہا؟ بالکل، یہ سوال جب میں نے مسعود خان سے کیا تو انہوں نے ایسی تمام رپورٹس کی سختی سے تردید کی جن کے مطابق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ایک آزاد کشمیر کی حمایتوں کی آوازوں کو دبایا جا رہا ہے۔ انہوں نے ایگزیکٹلی کیا کہا تو آپ کو سنانا چاہیں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھی اور آزاد کشمیر میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ کشمیر خود مختار بننا چاہیے۔ جہاں تک مقبوضہ کشمیر کا تعلق ہے، ہندوستان نے وہاں ان کی آواز بالکل دبا دی ہے اور ان کی جو پارٹی ہے اس کو بین کر دیا ہے، جس کو JKLF کہتے ہیں، اسے بین کر دیا ہے، اور ان کے جو لیڈر ہیں یاسین ملک صاحب وہ تہاڑ جیل میں ہیں اور بہت بری حالت میں ہیں کیونکہ ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے۔ ادھر پاکستان میں جو ہے شہری آزادیاں ہیں، اور اس وجہ سے آزاد کشمیر کی بات کر رہا ہوں، وہاں شہری آزادیاں، شخصی آزادیاں ہیں، اور اس کی وجہ سے کہ جماعت بھی ابھی تک بالکل جو ہے جو JKLF ہے وہ بالکل آزاد ہے، اور اس کے جو رہنما ہیں وہ بیانات بھی دیتے ہیں اور اپنے مطالبات بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی قدغن یا کوئی پابندی نہیں ہے۔ طالبان وفد کی ملاقات ہو رہی ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے۔ اپڈیٹس کے لیے آئیے ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر لاگ آن کیجیے، facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں، ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، تو فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے۔ ہم ہیں وائس آف امریکہ، ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے۔ وائس آف امریکہ امریکی کانگریس میں پہلی مرتبہ منتخب ہونے والے 2 اراکین کی زندگی پر ایک نظر ڈال رہا ہے۔
مقصد یہ جاننا تھا کہ آخر پہلے سال میں ان کو کیا چیلنجز درپیش رہے اور ان کی کامیابیاں کیا رہیں۔ آج ملتے ہیں نو منتخب ریپبلکن کانگریس مین پیٹ سٹابر سے، جو منیسوٹا کے 8ویں ڈسٹرکٹ سے منتخب ہوئے، جس کے بعد وہ خود تو واشنگٹن ڈی سی منتقل ہو گئے، مگر ان کی بیوی اور 4 بچے اب بھی منیسوٹا ہی رہتے ہیں، جبکہ بیشتر اراکین عموماً منتخب ہونے کے بعد اپنے خاندانوں کے ساتھ ڈی سی کا رخ کرتے ہیں۔ اس وقت آئیے دیکھتے ہیں پیٹ سٹابر کی زندگی کی ایک جھلک۔ اگر آپ لیک سپیریئر کے بارے میں سوچیں تو یہ ہمارا ورثہ ہے۔ پیٹ سٹابر کا تعلق ریاست منیسوٹا میں جھیل کے کنارے بسے شہر ڈولوت سے ہے۔ کانگریس کے نمائندے کے طور پر پیٹ سٹابر کا کانگریس میں یہ پہلا سال ہے۔ یہ ہماری تفریح کی جگہ ہے۔ میں شکار کرتا ہوں، مچھلیاں پکڑتا ہوں، ہاکی کھیلتا ہوں۔ بے شک یہ میری جوانی کا ایک اہم حصہ تھا۔ ایک دن اپنی بیوی جوڈی سے بات کرنے کے بعد ڈولوت میں ان کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ کیا یہ پاگل پن نہیں؟ آج سے کوئی 2 برس پہلے ہم نے کانگریس کا انتخاب لڑنے کے بارے میں بات کرنا شروع کی تھی۔ ہم کانگریس کے بعض ارکان سے ملنے واشنگٹن گئے تاکہ یہ معلوم کر سکیں کہ یہ سب کس طرح ہوتا ہے۔ کیا آپ کی شادی قائم رہ سکتی ہے؟ اور کیا کانگریس کے رکن ہوتے ہوئے آپ اپنی خواہشات کے مطابق والدین کی ذمہ داریاں بھی سنبھال سکتے ہیں؟ اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے جوڈی سٹابر منیسوٹا کے 148ویں فائر ونگ کی پہلی خاتون کمانڈ چیف تھیں۔ میرے خیال میں میرے لیے کام کو جاری رکھنا ایک چیلنج بن جاتا، کیونکہ ہمارا ایک بیٹا ذہنی معذور ہے۔ جوڈی اپنے منیسوٹا کے گھر میں 4 بچوں کے ساتھ رہتی ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ میری بیوی اور بچے گھر میں ٹھیک ٹھاک ہیں، اس لیے اتنی پریشانی نہیں ہوتی اور آپ آفس میں اپنی ذمہ داریوں پر توجہ دے سکتے ہیں۔ In Superior National Forest. You know what that is, right? پیٹ سٹابر کی الیکشن مہم کو صدر ٹرمپ کے ایک دورے سے ڈیموکریٹک پارٹی کے قابل بھروسہ اس ضلع کو ریپبلکن ضلع میں تبدیل کرنے میں مدد ملی۔ صدر نے پچھلی حکومت کی جانب سے کانکنی کی صنعت پر لگائی گئی پابندیوں کو ہٹانے کا وعدہ کیا، جس نے پیٹ سٹابر کو صنعت کے ایک مضبوط حامی امیدوار کے طور پر اجاگر کیا۔ تاہم اب اس ضلع میں ریپبلکن کی بالادستی کو قائم رکھنا ایک چیلنج ہے، اور پیٹ سٹابر اس مقصد کے لیے اپنے پولیس فورس میں 23 سالوں کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب آپ سڑکوں پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ مشتبہ اور متاثرہ افراد دونوں کے ساتھ اعتماد کا رشتہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو میں کانگریس میں کرنا چاہتا ہوں، یعنی رشتوں اور اعتبار کی تعمیر۔ واشنگٹن میں بعض چیزیں پیٹ سٹابر کو ان کے گھر کی یاد دلاتی ہیں۔ وہ کانگریس کے ایک چیریٹی گیم کے سٹار پلیئر ہیں۔ ریفریز کا کہنا ہے کہ یہ اس فرد کے لیے جنہوں نے 23 برس تک ہاکی کھیلی بہترین کارکردگی ہے۔ ٹیم ورک، محنت، ڈسپلن، جدوجہد اور آپ کی پس پردہ کوششیں اتنی ہی اہم ہیں جتنی کہ نظر آنے والی کوششیں۔ اب دیکھنا ہوگا کہ کس طرح پیٹ سٹابر اور ان کی واشنگٹن کی ٹیم کانگریس میں اپنے پہلے بل کی منظوری کے لیے کام کرتے ہیں۔ کیرولین پریسوٹی کے ساتھ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ۔ پہلی مرتبہ امریکی کانگریس میں منتخب ہونے والے 2 اراکین سے ملاقات کا سلسلہ جاری ہے۔ کل کے پروگرام میں آپ دیکھ سکیں گے کس طرح پیٹ سٹابر اپنے ڈسٹرکٹ کے شہریوں کی ضروریات کو قومی سطح کے مفادات کے ساتھ ملا کر حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ For my kids, I'm still dad, and for my wife, I'm still husband and Pete, but the title of congressman is kind of surreal. I support legal immigration. Our country was built on legal immigration, and legal immigrants still enhance this country today. امریکی شہر سیٹل ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنیوں جیسے امیزون اور مائیکروسافٹ کے لیے مشہور ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق شہر میں قائم آئی ٹی کمپنیوں میں بیرونی ممالک سے آنے والوں میں بھارتی نژاد سب سے زیادہ ہیں، جبکہ دوسرے نمبر پر چین اور تیسرے نمبر پر پاکستانی ہیں، جن میں خواتین بھی شامل ہیں۔ یہ خواتین کافی متحرک اور منظم ہیں۔ دوسروں کی مدد کے لیے کیا کر رہی ہیں، اس کی تفصیلات بتا رہے ہیں ندیم یعقوب۔ امریکہ کے شہر سیاٹل میں ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنیوں سے منسلک چند پاکستانی خواتین دنیا بھر میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں موجود خواتین کو انسپائر کرنے اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کوشاں ہیں، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے پاکستانی ویمن ان کمپیوٹنگ نامی ایک تنظیم قائم کی ہے۔ ہم بہت انکلوسیو ہیں، ہر کوئی آ سکتا ہے، ہر کوئی ہیلپ لے سکتا ہے۔ اس جسٹ کہ ہم جو کو فاؤنڈرز ہیں اور ہم پاکستان سے ہیں، اور ہمارا ایک اسپیشل کنیکشن ہے، اور ہمارا ایک اسپیشل
آئیڈیالوجی ہے کہ وی ریئلی وانٹ ٹو کریٹ اویئرنیس ان دا ویمن دیر اینڈ ریئلی ہیلپ دیم. یہ نیٹ ورک خواتین کو تربیت اور ان کی آگہی کے لیے پروگرامز ترتیب دیتا ہے. حال ہی میں اس نے جب سی وی تیار کرنے کے بارے میں ایک ورکشاپ کا اہتمام کیا تو اس میں بڑوں کے علاوہ بچوں نے بھی شرکت کی. میں سیکھنا چاہتی ہوں کہ ریزیومے کیسے تیار کیا جاتا ہے، کیونکہ جب میں بڑی ہوں گی تو یہ مددگار ہوگا، اور جب آپ ملازمت کے لیے جاتے ہیں تو یہ بے حد مددگار ہوتا ہے. تو پیشہ ور خواتین اس نیٹ ورک سے کیسے مستفید ہوتی ہیں، ہم نے پوچھا اس ورکشاپ میں شریک کچھ خواتین سے. امریکہ کے کارپوریٹ سیکٹر میں لیڈرشپ کوالٹیز بہت اہم ہوتی ہیں، اور PWIC میں بہت سی خواتین ہیں جو اعلیٰ عہدوں پر کام کر رہی ہیں. میں ان سے متاثر ہوں اور ان سے مشورے لیتی ہوں، جس سے مجھے اپنے پیشے میں آگے بڑھنے میں مدد ملی ہے. جب میں بڑی ہو رہی تھی تو اس طرح کی کوئی آرگنائزیشن نہیں تھی کہ میں دیکھوں کہ دیر ادر عورتیں ان ٹیکنالوجی جن کو میں دیکھ سکوں اور آئی کین اسپائر ٹو بی لائک دیم. جس سے بھی میں ملی ہوں PWIC میں، ہر کوئی ایک صرف مدد کی اور ایک پے بیک کی نیچر سے جو ہے کہ they just want to help. پاکستانی ویمن ان کمپیوٹنگ اب تک 5 چیپٹرز قائم کر چکا ہے، جن میں پاکستان بھی شامل ہے. پاکستان میں جو خواتین ہیں ان کو ہم سب سے پہلے ہماری کوشش یہ تھی کہ ان کو ہم گلوبل ویزیبلٹی دیں. ان کو گلوبل ویزیبلٹی دینے کے لیے ہم لوگوں نے جو ہماری کچھ پروگرامز ہیں، جس میں مینٹرنگ پروگرام ہے، جس میں سٹوری ٹیلنگ کا پروگرام ہے، جس میں ہم ان کے انٹرویوز بھی پبلش کرتے ہیں، اور ان کو وہ تمام یہاں کی کانفرنسز اور جاب اپرچونیٹیز جن سے وہ پہلے اس طرح کا ان کا ایکسپوجر نہیں رہا ہے پہلے، ہم وہ انفارمیشن ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تنظیم پاکستان میں خواتین کی تربیت کے لیے مالی امداد فراہم کر چکی ہے، اور ہما کہتی ہیں کہ وہ ایک اسکالرشپ شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ جو لڑکیاں کمپیوٹر سائنس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں وہ امریکہ میں تعلیم اور روزگار کے مواقع سے فائدہ اٹھا سکیں. ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، سیاٹل. افغانستان میں انسانی حقوق کے اداروں کے مطابق 18 سال سے جاری جنگ میں 70,000 سے زیادہ عام شہری ہلاک ہو چکے ہیں. یہ بہت بڑی تعداد ہے، لیکن ہر جدا ہونے والا اپنے پیاروں کے لیے ایک ہندسے سے بہت بڑھ کر ہوتا ہے. یہی حقیقت پیش کی جا رہی ہے افغانستان کے شہر مزار شریف میں جاری ایک نمائش میں. انسان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بعض اوقات اس کے ذاتی استعمال کی صرف مٹھی بھر اشیاء ہی پیچھے رہ جاتی ہیں، مگر اس نمائش میں افغان جنگ کے ہلاک شدگان کی تصاویر کے ساتھ ان کی کوئی چھوٹی سی چیز بھی رکھی گئی ہے جو کبھی ان کی زندگی کا اثاثہ تھی. جائے نماز ہو، تسبیح ہو یا کوئی کپڑا، سب ان کی زندگی کے بارے میں کوئی داستان بیان کرتی ہیں. 1978 میں کمیونسٹ پارٹی کے دور اقتدار میں بہت سے مقامی مذہبی رہنماؤں اور اماموں کو مدرسوں سے اٹھا لیا گیا اور انہیں تشدد کر کے ہلاک کر دیا گیا. تقریباً 3 سے 4 ہزار جنگجوؤں نے، جن کا تعلق دشمن کی فوج سے تھا، رات 10 بجے کے قریب ہمارے شہر پر حملہ کر دیا. بعض لوگ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، لیکن جن لوگوں کو پکڑ لیا گیا وہ ہلاک کر دیے گئے. جمیلہ کا بھائی طالبان اور افغان فوج کے دستوں کی لڑائی میں مارا گیا تھا. 11 فرزند اور میرے بھائی کے 11 بچے ہیں، 6 لڑکیاں اور 5 لڑکے. ایک کسان ہونے کے ناطے وہ اچھی زندگی گزار رہا تھا، مگر طالبان نے اس کی زندگی لے لی. مزار شریف میں منعقد کی جانے والی نمائش کے منتظمین کا کہنا ہے کہ شہریوں کے حقوق اور ان کی زندگیاں حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے. امیدوار ہستیم کہ حکومت فعلی ہمیں امید ہے کہ موجودہ حکومت اور انتخابات کے بعد تشکیل پائے جانے والی حکومت اپنی پالیسیوں میں انصاف کو اول درجہ دے گی. یہ کہنے کی بات نہیں کہ انصاف اور انسانی حقوق کے بغیر ایک مستحکم اور پرامن معاشرے کا قیام ناممکن ہے. یہاں امریکہ میں براؤن یونیورسٹی کے واٹسن انسٹیٹیوٹ کی جنگ کے اثرات پر ایک رپورٹ کے مطابق صرف سن 2001 اور 2016 کے درمیان تقریباً 1,40,000 افغان شہری ہلاک ہوئے. اس تعداد میں زخمی شہریوں اور فوجیوں کی تعداد شامل نہیں ہے. میر وائز بہجان کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ. شبانہ اعظمی ان اداکاروں میں سے ہیں جنہیں سرحد کی دونوں جانب پسند کیا جاتا ہے، اور اب وہ ہالی ووڈ کے ڈائریکٹر اسٹیون اسپیلبرگ کی فلمیں بھی نظر آئیں گی. واشنگٹن ڈی سی کے سالانہ ساؤتھ ایشین فلم فیسٹیول کے موقع پر سارا زمان نے شبانہ اعظمی سے ان کے کیریئر اور پاک بھارت تناؤ سے ثقافتی تبادلے پر لگنے والی بندشوں کے بارے میں بات کی. آئیے دیکھتے ہیں.
بہت ساری خواتین کی ایون ہالی ووڈ میں بھی یہ شکایت رہتی ہے کہ ایک سرٹن ایج کے بعد خواتین کے لیے رول نہیں لکھے جاتے جو اچھے ہوں، جو اسٹرانگ ہوں. آپ کو کبھی ایسے پرابلم فیس کیا آپ نے؟ آج کل کا جو دور ہے مجھے لگتا ہے وہ ایکٹرز کے لیے اور خاص طور سے سینئر ایکٹرز کے لیے بہترین دور ہے، کیونکہ دیکھیے یہ ویب سیریز شروع ہونے کی وجہ سے یہ ریئلائزیشن لوگوں میں آ گیا ہے کہ کنٹینٹ از کنگ. تو مجھے تو اتنی اچھی رولز ملے ہیں پچھلے 5 سالوں میں. ویڈیو گیم ہیلو اس پہ بیسڈ فلم سیریز کا حصہ آپ ہوں گے، تو مجھے یہ بتائیے آپ نے اس کو پک کیوں کیا؟ اسپیلبرگ کے نام کی وجہ سے؟ اسپیلبرگ کا نام جو ہے آبویسلی بہت بڑا اٹریکشن تھا، لیکن میرا رول اس میں بہت اچھا ہے اور آئی ایم ناٹ پلینگ ان انڈین. اور اگر آپ دیکھیں تو ایشین ایکٹرز پچھلے 20-25 سال سے یہ مانگ کرتے ہیں کہ جو سب سے بہترین رولز ہیں وہ صرف کوکیشنز کے پاس کیوں جاتے ہیں اور کلر بلائنڈ کاسٹنگ کیوں نہیں ہوتی. اور اب اتنے سارے سالوں کے بعد اب یہ ایک حقیقت بنی ہے. تھوڑا سا آئی وانٹ ٹو شفٹ گیئرز لٹل بٹ. جب بھی پاکستان جب بھارت کے درمیان کچھ ہوتا ہے پچھلے کچھ سالوں سے ایکٹرز سے بھی یہ ایکسپیکٹیشن ہونے لگی ہے کہ وہ بھی اس ایشو پہ ضرور ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ کچھ نہ کچھ بولیں. ایک پیٹریٹزم کا، حب الوطنی کا ایک کانٹیسٹ سا شروع ہو جاتا ہے. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ مجھے افسوس ہوتا ہے کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم دونوں ملکوں کے بیچ جو ہماری سیاستیں ہیں اور جو ہماری حکومتیں ہیں وہ ہمارے لوگوں سے مختلف ہیں. اور میں بہت تو نہیں گئی ہوں پاکستان، لیکن جب بھی گئی ہوں مجھے بہت رسپیکٹ اور بہت عزت ملی. اور اسی طرح سے وہاں کے لوگ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کو بہت رسپیکٹ ملتی ہے. دونوں جانب یہ آوازیں اٹھنے لگتی ہیں کہ دوسرے ملک کے آرٹسٹ کو نہیں لینا فلموں میں، ان کی فلمیں یہاں نہیں دکھانی. جب ایسے ہوتا ہے تو کیا واقعی آرٹ کی کوئی سرحد نہیں ہے؟ جو آرٹ کی سرحدیں پھر ہیں؟ آرٹ کی کوئی سرحد ہونی نہیں چاہیے. اگر اس پہ سیاسی پابندیاں لگنا شروع ہو جائیں تو مجھے لگتا ہے کچھ وقفے کے لیے شاید پولیٹیکل ایکسپیرینس ہی صحیح ہے. کچھ عرصے کے لیے ٹھیک ہے کہ دونوں سائڈوں پہ ایکٹرز کا جو انٹریکشن ہے اس کو روکنے کی جو آوازیں اٹھتی ہیں؟ میں اس کو نہیں مانتی ہوں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس پہ کوئی بندش نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ ہائٹنڈ ٹیمپرز جو ہیں اس وقت تھوڑا سا اگر آپ لو لائی کر دیں اور کنفرنٹیشنسٹ نہیں ہوں تو پھر وہ گراؤنڈ ریکور کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. اگر آپ دونوں بہت اسٹرانگ پوزیشنز لینے لگیں تو جب پیس آتی ہے تو پھر آپ کس منہ سے ایک دوسرے کی طرف بڑھیں گے. شبانہ اعظمی کا مکمل انٹرویو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج پر. کل کے شو میں آپ کو ملوائیں گے پاکستانی اداکار احمد علی اکبر سے، جن کی فلم لال کبوتر آسکرز کے لیے پاکستان کی جانب سے نامزد کی گئی ہے. ٹیلی ویژن پہ جو کمپٹیشن ہم دیکھ رہے ہیں اتنا زیادہ، اس نے آپ کے خیال میں کوالٹی کو کیسے امپیکٹ کیا ہے؟ آپ جائیں کسی پروڈکشن ہاؤس میں تو آپ کو باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ اچھا یہ A گریڈ ڈرامہ ہے ہمارا، یہ B گریڈ ڈرامہ ہے ہمارا، یہ C گریڈ ڈرامہ ہے ہمارا. یہ ٹیئرز سن کے تو کوئی بھی ایکٹر کسی بھی ٹیئر میں نہیں ہونا چاہے گا، سارے A میں جانا چاہیں گے. یہ تھا آج کا ویو 360. ہمارا فیس بک پیج ہے facebook.com/VOA Urdu. اس کے علاوہ ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA. انسٹاگرام پر آپ اردو VOA کو فالو کر سکتے ہیں بہت سی دلچسپ ویڈیوز اور تصاویر کے لیے. ہم اپنے انسٹاگرام پر آپ کی کھینچی ہوئی بہترین تصاویر بھی پوسٹ کرتے ہیں. تو اٹھائیے اپنا فون، لیجیے پاکستان کے نظاروں کی اچھی سی تصاویر اور ہم سے شیئر کیجیے. اسی کے ساتھ ارب عباسی کو دیجیے اجازت.